अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज के मुकालमे में हम शामिल करेंगे सानिया 9 मई के 19 मुजरमान की सज़ाएं माफ़ कर दी गईं और मुजरमान ने रहम और माफ़ी की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। हुकूमत पीटीआई का मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो गया है। पीटीआई की तरफ से दो मुतालबात सामने रखे गए हैं। पहला कि 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरा ये है कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों का रिहाई का मुतालबा किया गया है। इसी तरह फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2025 वो माशी तरक्की का साल होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि माशी तरक्की के लिए अमन का क़याम ज़रूरी है। इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। आज आवाम के लिए खुशखबरी भी है कि बिजली की कीमतों में 20 रुपये फी यूनिट का जो है वो कमी की जा रही है। इसके लिए समरी बना ली गई है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और फिर लाहौर गालब मार्केट में मकान मालिक ने घरेलू मुलाजम पर तशद्दुद किया है और 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घरेलू तशद्दुद के वाक़यात दिन बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार ज़ुल्फ़िकार अली, जो कि एडवाइज़र हैं गवर्नर पंजाब के, फिर नईम मुस्तफ़ा साहब तजिज़ियाकार हैं, डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब रहनुमा जमात इस्लामी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, ये 9 मई के जो मुजरमान थे उनको सजाएं दी गई 2 बैचेस में मुख्तलिफ, और फिर आज जो है ये ISPR की तरफ से खबर सामने आई है कि 9 मई के 19 मुजरमान की जो सजाएं हैं वो माफ़ कर दी गई हैं और जो जिनकी सजाएं 2 साल थी। तो चूंकि इनको गिरफ्तार हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से ये एक अच्छा जेस्चर दिया गया है कि उन्होंने रहम की अपीलें जो है वो मंजूर की हैं और जिनकी सजाएं कम थी उनको माफ़ कर दिया गया है? देखिए अलवी साहब, बात यह है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते अगर यही मामला जो है ये हम कुछ अर्सा पहले कर लेते, मुज़ाकरात का डौल जो डाला गया है अब, ये अगर हम कुछ 2, 4, 6 माह पहले करते तो शायद बेहतर नताइज आ सकते थे। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, अभी कुछ इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर बैठे हम। लेकिन ये अच्छा किया है कि हमें, एक तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक खलीज हायल थी जी, वो थोड़ी थोड़ी पाटी जा रही है, किसी न किसी तरीके से कवर हो रही है जी, और वो जो फासले और दूरियां बढ़ रही थी उनमें कुछ कमी आती दिखाई दे रही है। ये तो अच्छी बात है, खुशाइंद है। लेकिन दूसरी जानिब एक मैं इसे और एंगल से देख रहा हूँ, ये सजाओं की माफी जो है ना, जिसका आपने अभी तस्करा किया है, ये मेरा ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुनज़्ज़म इदारे जो हैं वो और हुकूमत, वो भी एक पेज पर दिखाई देते हैं। सही। और ये लग रहा है कि अब हर फरीक को ये एहसास हो गया है कि हम जिस जगह पे चल रहे थे वो मुआशी तरक्की की राह में भी रुकावट थी, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे नामुकम्मल थे, ज़ेरे तकमील थे, वो रुक गए थे। ये सारे मामला जो है, मेरा ख्याल है कि अब हमने कोई शऊरी कोशिश की है और इस पे दुआ भी करनी चाहिए और साथ साथ हर शख्स को, जितने फरीक़ैन हैं वो तो हैं ही हैं, कौम के हर फर्द को भी चाहिए कि वो अपना अपना रोल अदा करे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी कैदी हैं ना, ये सियासी कैदियों में और जो मुजरिम हैं बाकायदा जिन पे जुर्म साबित हो गए, उनमें फर्क रखना चाहिए। जी बिल्कुल। हमें ये ऐसे ही नहीं तलवार चला देनी चाहिए कि हम माफी का ऐलान कर दिया जाए। अगर कोई शख्स वाकई काबिल ताज़ीर है तो उसे किसी तौर माफी नहीं देनी चाहिए। देखे ना, जिन लोगों के बारे में ये कहा गया कि वो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार है, इदारों पे हमले किए, शरपसंदी की, जलाओ गिराओ किया, तशद्दुद मुजाहरे किए, और वाकईतन अगर ये आप देखें ना कि अस्करी अफसरान के घरों पे, उनके दफातर में, उनके बुतों को, स्टेचूज को, वो जो मोनूमेंट हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों में और आम सियासी कैदी जिन पे इल्जामात दुरुस्त साबित नहीं हुए या जिनके खिलाफ कोई दस्तावेजात सबूत मैसर नहीं है, उन पे जो है ना वो आम माफी की तलवार नहीं चलनी चाहिए। उनको जो है ना वो अदालतों के हवाले किया हुआ है, तो लेट देम कोर्ट डिसाइड कि जी अदालत इस बारे में क्या कहती है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फरीद पराचा साहब, सामने 9 मई के 19 मुजरमान की जो सजा है वो माफ़ कर दी गई, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो टेम्परेचर बहुत गर्म था, यहाँ पे सियासी माहौल बहुत गर्म था, उसमें इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं रियासत की तरफ से, उसमें कुछ नरमी पैदा होगी, कुछ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سزا کا بڑا حصہ اپنے پہلا جو ان کا ایک عرصہ گزرا ہے جی گرفتاری کے بعد جو وقت تھا جی سمجھ لیجیے یا نظر بندی کا اس میں وہ بھگت چکے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو 2 سال ہوئی ہے تو وہ پونے 2 سال 1.5 سال قید اس دوران وہ کر چکے ہیں اور اس لحاظ سے ان کو کوئی سزا میں 6 مہینے 8 مہینے ان کی سزا میں ٹوٹل باقی تھے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے انہوں نے سزا بھی بھگت لی ہے, آپ نے ان کی باقی سزا معاف کر دی ہے. جیل کے عام قوانین کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا بیہیویئر اچھا ہو تو باقی سزا اس کو معاف کر دی جاتی ہے, یا وہ کوئی سپارے حفظ کر لے یا وہ کسی کو پڑھا دے. تو جیل کے قوانین کے اندر بھی اتنی لچک ہوتی ہے کہ اس کو معافی مل جاتی ہے. تو ایک اس کو اگر ہم مذاکرات کے ساتھ ملائیں تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک اچھی علامت ہے یا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ آپ جب مذاکرات کر رہے ہیں تو مذاکرات کے موقع پہ آپ ایک ایسی علامت پیدا کرتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ آپ مذاکرات کو ایک اچھی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاملات کو کوئی ٹھیک طرح سے آپ لپیٹنا چاہتے ہیں, ساری صورتحال کی گرمی کو معتدل طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بات ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ باقی جہاں پر بہت زیادہ سزائیں دی گئی ہیں وہاں بھی کوئی ایسا لاہ عمل کیا جائے کہ جس کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف آئیں, اور اس معاملے میں جو حقیقی مجرم ہیں یا بڑے مجرم ہیں ان کے معاملات کے لیے پھر کوئی اور, جس طرح سے ایک مطالبہ بھی ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو اس کو اس طرف لے جایا جائے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا سردار ذوالفقار علی صاحب, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں جو 19 مجرمان کی سزا جو ہے وہ معاف کی گئی ہے, چونکہ انہوں نے معافی کی درخواست دی تھی, انسانی بنیادوں کے اوپر ریاست نے ان کی سزا معاف کی ہے, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جسٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے اور ریاست چونکہ ماں جیسی ہوتی ہے اس کو ایک قدم بڑھانا چاہیے, تو آپ اس کو وہی قدم سمجھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب الوی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں تھوڑا معذرت چاہوں گا کہ میں سفر میں ہوں, لیکن میں آپ کو تھوڑا بہت ٹائم ضرور دوں گا. جیسے کہ ہمارے محترم ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ہمارے بہت سینئر سیاستدان ہیں فرید پراچا صاحب, اور انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. میں ان کی بات کو بالکل انڈوز کرتا ہوں, اور ساتھ ہمارے دوسرے بھائی ہیں انہوں نے بڑی ٹو دا پوائنٹ بات کی اور بہت اچھی بات کی. میں ان کی بھی بات کو انڈوز کرتا ہوں. جہاں تک دیکھیں مجرمان کی سزا معافی کا ہے, وہ ایک حکومت کا آپ اس کو ایک بہت بڑا لینئرڈ ویو سمجھیں, اور چونکہ جو سزا یافتہ لوگ ہیں بھلے وہ کسی ناکردہ جرم میں ہیں یا جس میں بھی ہیں, لیکن حکومت جو ہے نا موجودہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں اسپیشلی ہمارے صدر زرداری صاحب نے خصوصی طور پر سال 2025 کے سلسلے میں انہوں نے خصوصی ایک بینظیر صاحبہ کی برسی کے اوپر یہ ایک عام اعلان بھی کیا تھا کہ ہم جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اپنے جو بھی ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو بے گناہ قیدی ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو عام معافی کا بھی اعلان کریں گے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑا آپ اعلیٰ ظرفی سمجھے اور دور رس سوچ سمجھے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ایسا ہے کہ جو بھی جیسے فرید پراچا صاحب نے کہا کہ جی اگر کوئی چھوٹا ملزم ہے یا بڑا ملزم ہے, اگر وہ ریاست کے خلاف کوئی بھی کام کر کے اپنا وہ جرم ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ غلطی کی معافی کا طلبگار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معافی دے دینی چاہیے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ جو گناہگار لوگ ہیں انگریز کے قانون کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. بھلے وہ کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی یا انہوں نے پرپزلی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس طرح کا ایک لینئرڈ ویو لیا ہے تو ہم سب کو اور ریاست کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو.
جی بالکل. اچھا سردار ذوالفقار علی صاحب، آپ کو ادارہ AGN نیوز کی طرف سے مبارکباد بھی ہو، چونکہ آج گورنر پنجاب نے آپ کو ایڈوائزر مقرر کیا ہے. تو ادارہ AGN نیوز اور ہمارے چیئرمین حاجی اسماعیل صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر امرین اسماعیل صاحبہ کی طرف سے آپ مبارکباد قبول کریں. اللہ پاک آپ کو اس عہدے کے اوپر کامیاب کرے. جی میں آپ کے تمام ادارے کا، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کا، آپ کا اور آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے جو مجھے مبارکباد کا پیغام دیا گیا، میں تہ دل سے اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آج ایڈوائزر شپ کے پہلے دن ہی اور میرا پہلا پروگرام ہی آپ کے ساتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں چونکہ آپ کے ساتھ پرومس کر چکا تھا، میں اس وقت ٹریول میں ہوں، آن دا وے ہیڈنگ ٹو اسلام آباد. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی کوارڈینیشن بھی رہے گی، اور ہم آپ سے انشاءاللہ ایک مل جل کر ایک ٹیم کے حیثیت سے آپس میں چلیں گے، اور تمام مسائل کو جن مسائل کے لیے ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم تمام مسائل کو مل جل کر انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نعیم مصطفیٰ صاحب، حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا آج دوسرا دور بھی ہو گیا ہے، اور اس دوسرے دور میں PTI کی طرف سے دو جو مطالبات سامنے آئے ہیں. ایک تو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور دوسرا بانی PTI سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہے ان کے رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو سر آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو مطالبات ہیں، یہ تو ہمیں پتہ بھی تھا پہلے بھی کہ یہ مطالبات پیش کیے جائیں گے، تو حکومت اس سلسلے میں کیا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ ان مطالبات کے اوپر کس قدر کوئی عمل درآمد ہونے کا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں مصطفیٰ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں مصطفیٰ صاحب سے بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، یہی سوال آپ سے میں کروں گا کہ یہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، اور بانی PTI سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کی بات کی، یہ دو مطالبات سامنے آئی ہیں PTI کی طرف سے. آج یہ دوسرا دور ہوا ہے PTI اور حکومت کے مذاکرات کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو مذاکرات جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت ممکن ہے؟ لیکن جوڈیشل کمیشن تو ایک بہت ہی جینوئن مطالبہ ہے. یہ مطالبہ تو ہماری طرف سے بھی تھا، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی، اور ایک منطقی مطالبہ ہے کہ جب کوئی ایک چیز ہو کہ جس پہ متنازع موقف آ رہے ہوں، تو اس پہ پھر ایک ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا فیصلہ تو کوئی جوڈیشل کمیشن ہی کر سکتا ہے کہ کس کا موقف کس حد تک ٹھیک ہے. تو اگر 9 مئی کے بارے میں خود PTI والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو حکومت کو تو اسے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر ان کے خیال کے مطابق PTI کے لوگوں نے زیادتی کی ہے، یا انہوں نے کوئی تخریب کاری کیا یا دہشت گردی کی ہے، تو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جائے. اسی طرح 26 نومبر کے بارے میں جو ایک PTI کی طرف سے چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، تو اس بارے میں بھی جوڈیشل کمیشن نے چیزیں سامنے لے کے آئے اور پتہ چل جائے کہ کیا چیز تھی، کیا مجمع پرامن تھا، اور اگر پرامن تھا تو پھر ان کے اوپر اگر کوئی بھی چیز ہوئی ہے، اگر شیلنگ ہوئی ہے، اگر فائرنگ ہوئی ہے، تو کیوں ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. تو یہ چیزیں بہرحال بڑا ضروری ہوتی ہیں، اور جوڈیشل کمیشن دنیا بھر میں بنتے ہیں، ان کا غیر جانبدار ہونا بھی ضروری ہے. ان کے لیے جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. TOR بھی بہت ضروری ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اور اس کو سامنے آنا چاہیے. تو حکومت کو بہرحال اسے ماننا چاہیے. جو آپ کا سوال ہے تو ماننا چاہیے. آج کے مذاکرات میں جو اسپیکر صاحب کی طرف سے بات آئی ہے، وہ تو یہی تھی کہ ان کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ کا طے ہوا تھا کہ آج کی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ پوری طرح سے آئے گا. لیکن PTI کے دوست جو ہیں وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پوری طرح لے کے نہیں آئے. انہیں ایک مرتبہ پھر اپنے بانی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جائیں گے.
اور اگلی ایک میٹنگ جس کی تاریخ وہ دیں گے پی ٹی آئی والے، وہ کب اب اویلیبل ہوں گے، تو پھر چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ بہرحال مذاکرات کے بارے میں جو اسپیکر صاحب کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ شاید کامیابی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، تو ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے کوئی بہتری سامنے آ سکے گی۔ جی بالکل۔ اچھا نعیم مصطفیٰ صاحب، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2 مطالبات سامنے آئے ہیں، آج یہ دوسرا دور ہوا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کا، کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 9 مئی اور جو 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے، اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کا جو رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں مطالبات ہیں اس کے اوپر حکومت کی طرف سے کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پراچا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ بات تو بڑی درست ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو ہے نا وہ کوئی غیر آئینی، غیر قانونی یا غیر اخلاقی نہیں۔ صحیح۔ یہ تو مطالبہ میرے خیال حکومت کو فوری طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران کا یا اس کے سربراہ کا جو تعلق ہے اس کا نام بھی اگر اپوزیشن پرپوز کرتی ہے اور وہ اپرائٹ ابو بورڈ شخص ہیں تو ان افراد کو شامل کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ کوئی امر مانے نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے اور حقائق کی تہہ تک پہنچیں۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبران پہ اعتراض ہو سکتا ہے، انگلی اٹھ سکتی ہے، تو اس کے لیے فریقین کو مل کے جو ہے نا نام فائنل کرنے چاہیے کہ کون کون شخص اس کا ممبر ہو سکتا ہے۔ اس کو تو فوری طور پہ تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں جو ہے مزید لیت و لال نہ کرے، فوری طور پہ اناؤنس کر دے جوڈیشل کمیشن، اور اس کا جو اصل میں مدت ہے نا اس کی وہ بھی طے کی جانی چاہیے، کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ کرے گا اپنی انکوائری، اور اس کو باقاعدہ ایجنڈا بھی دیا جائے اور اپوزیشن سے بل کے طے کیا جائے کہ آپ کے ثوابدید یہ ہے، اختیارات یہ ہیں، اور آپ نے فلاں فلاں چیز کی انکوائری کرنی ہے۔ جی بالکل، یہ ہو جانا چاہیے، کوئی بڑی اچھا بات نعیم نہیں ہے۔ مصطفیٰ صاحب، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، بننا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت بنانے جا رہی ہے کہ اس سے وہ دیکھیں حکومت اگر سنجیدگی سے یہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور اسے کامیاب بنانا چاہتی ہے تو میرا نہیں خیال ہمیں اس پہ جو ہے نا کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت ڈیفینیٹلی تیار ہوگی، اور جو کام آج کل بہت ذمہ داران حکومت کے، خاص کر اسپیکر قومی اسمبلی اور بلاول بھٹو زرداری کے 3-4 بیانات آئے، ایون ایوان صدر سے بھی جو ہے اس کو جو ہے سپورٹ مل رہی ہے مذاکرات کو، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے گی یا مطالبہ تسلیم نہیں کرے گی۔ جہاں تک دوسرا مطالبہ ہے نا عمران خان صاحب کی رہائی کا اور ان سمیت دیگر سیاسی کارکنوں کا، دیکھیں 2 طرح کے، میں نے کہا اس میں پہلے تمیز کر لی جائے، تفریق کر لی جائے کہ سیاسی کارکن کی تعریف کیا ہے اور کون کون سیاسی کارکن کی تعریف میں آتا ہے جو پابند سلاسل ہے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ہیں، عدالت سے سزا یافتہ ہیں، یا ان کے کچھ کیس انڈر ٹرائل ہیں اور وہ قریب پہنچنے والے ہیں فیصلے کے، تو ان کے حوالے سے تو پالیسی لا محالہ کچھ اور ہوگی۔ لیکن جو لوگ واقعتاً ایسے ہیں جو بلک میں پکڑ لیے گئے، بلوے کے الزام میں، مظاہرے کے الزام میں، کچھ ریڑی مانوں کی اطلاع ملی کہ ریڑی مان بیچارے وہاں مزدور محنت کشی کر رہے تھے، ان کو دھر لیا گیا، یا فقط جو ہے وہ عدد اور فہرست بڑھانے کی خاطر کیے گئے ہیں، ان لوگوں کی رہائی میں جو ہے نا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے جن پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن جن پہ سنجیدہ اور سیریس سنگین قسم کے، شدید قسم کے الزامات ہیں، اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2025 جو ہے وہ معاشی ترقی کا سال ہو سکتا ہے، لیکن معاشی ترقی کے لیے امن کا قیام ضروری ہے۔ سر یہ امن کا قیام یہ ہے، یہ حکومت کی اپنی شمولیت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اگر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ سیاسی بدامنی کو ختم کیا جائے تو پھر حکومت اس میں دیر کیوں لگا رہی ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ معیشت اور امن یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشی ترقی امن عامہ کے قیام کے بغیر حاصل کر لیں، بلکہ سیاسی استحکام
اور امن عامہ اور معاشی استحکام یہ ایک لحاظ سے ایک تکون ہے کہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک چیز بھی اس میں سے حاصل کر سکیں۔ اب جو امن ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں گے تو امن قائم ہوگا، اور حکومت اگر یہ معاملے میں اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام تو بہرحال صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو ہے ہی حکومت کا کام اسٹیبلشمنٹ تو آئین کے لحاظ سے حکومت کی مددگار ہے، اور حکومت جہاں اس سے مدد چاہے گی تو وہ اس کی مدد کرے گی، لیکن یہ کہ حکومت اگر یہ سمجھے کہ وہ ان کے ذمے لگا کے خود بری ذمہ ہو گئی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت حکومت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ سینٹ کی کمیٹیاں موجود ہیں، قومی اسمبلی کی کمیٹیاں موجود ہیں، کیا ان کا کوئی اجلاس ہوا ہے؟ کیا پارلیمنٹ نے کوئی اپنا کردار ادا کیا ہے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز کے کوئی اجلاس ہوئے ہیں؟ کیا حکومت نے کسی اور سٹیک ہولڈرز کو کہیں اعتماد میں لیا ہے؟ کیا افغانستان کے تناظر کے اندر علماء کرام کو، ملی یکجہتی کونسل کو، دینی جماعتوں کو کہیں پر اعتماد میں لیا گیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی ذمہ داری کسی جگہ پر بھی کوئی ادا نہیں کی، اور اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اس میں حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کوئی ایک اس وقت جو امن عامہ کی صورتحال ہے اس پر اپنی ایک پالیسی بنائے اور اس پالیسی کو لے کر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرے اور اس کو لے کے چلے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سردار ذوالفقار صاحب، یہ جو معاشی ترقی کے لیے امن کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے، تو امن کے اصول کے لیے خاص طور پہ چونکہ یہاں پہ اس وقت معیشت کا معاملہ بہت خراب ہے، پاکستانی معاشی معاملات خراب ہے، ہماری ساری جو معیشت ہے وہ قرضوں کے اوپر چل رہی ہے، ہماری اپنی انڈسٹری بند ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ امن عامہ کے اصول کے لیے اس کی طرف راہ ہموار کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپوزیشن کو بھی ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، حکومت نے گزشتہ ایک سال کے اندر آلموسٹ گوئنگ ٹو بی 1 ایئر، ایک سال ہونے والا ہے، ہمیشہ اپوزیشن کو یہی بولا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں، ملیں، بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، لیکن اپوزیشن والے میرے خیال میں یہ گزشتہ 2-3 دن سے تھوڑا بہت ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ مذاکرات کی طرف آیا ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل نان اسٹیبلٹی کو جو ہے نا آپ دیکھیں وہ ملک کے لیے ایک انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے سیاسی اختلاف بھلا کر، بھلے وہ ہمارے بھائی پی ٹی آئی والے ہیں، بھلے وہ ہمارے بھائی ایم کیو ایم والے ہیں، بھلے وہ ہمارے بھائی کسی بھی پاکستانی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، تب ہمارا ملک معاشی ترقی کی راہ کو مزید ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی طرف گامزن ہوگا۔ جی اچھا نعیم مصطفیٰ صاحب، یہ جو وزیراعظم نے بات کی ہے کہ یہ سال جو ہے وہ معاشی ترقی کا سال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں امن جو ہے وہ رکاوٹ ہے، امن عامہ کا مسئلہ ہے، پھر سیاسی امانگی کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال کے اندر یہ کوئی جو سیاسی درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا تھا پچھلے سال، وہ اس سال کو کم ہونے کی امید ہے آپ کے؟ دیکھیں پولیٹیکل ٹیمپریچر تو لامحالہ نیچے آ رہا ہے، مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ یہ سیاسی درجہ حرارت جو کم ہو جائے گا، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال جو ہے ہمیں اصل میں یہ 2-3 اطراف سے امن و امان کے خدشات لاحق ہیں۔ صحیح۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ اندرونی خلفشار، یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ان کی قیادت میں ایک لشکر کشی کی جاتی ہے وفاق کی طرف، لانگ مارچ کا نام دیں، دھرنے کا نام دیں، سے جو بھی مرضی کہیں، تو وہ بھی امن و امان کے لیے خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم مختلف طرز کے جرائم ایسے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ جی لاہور میں ایک گھریلو ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا گلبرگ میں، اب اس سے پہلے اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا تھا کتنا سیریس تھا نور مقدم کا، جی بالکل، یہ جو پولیس انکاؤنٹر ہو گیا
गुजरात में किस कदर खतरनाक था। जी बिल्कुल, ठीक है, सियालकोट में जो कुछ हुआ, ये सारे वाकयात जो है ना, ये अंदरूनी जराइम, अंदरूनी क्राइम्स, अमन अमान की तबाही की तरफ ये सारे वाकयात हैं। लेकिन आप सरहद पार से होने वाले वाकयात को देखें जी, सरहद पार से हर तरह की दरअंदाजी हो रही है। जी जी, हमारी दोनों सरहदें महफूज नहीं हैं। जी जी, ये दोनों सरहदें जो हमारी हैं, अब तीसरी भी बाज़ औक़ात मामला खराब करती है। फिर हमारा ये साना कुरम जो हुआ जी, ये उस पे धरने, उसके रद्दमल में, और वो बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादती हुई, और वो जिस कदर असले की भरमार वहां दिखाई दी जी, वो अजीब सिलसिला है जी। ये सारे बात जो है ना, इन सारे मामलात को यकसर खत्म करना होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि अमन व अमान की सूरत हाल सिर्फ तनहा हुकूमत की या मुनज़्ज़म इदारों की जो है वो नहीं है तवज्जो के मुतकाजी। सही, ये हर शख्स जो है ये अपने तौर पे रोल अदा करे। आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं बाज़ औक़ात, और जो नौजवान नस्ल की तरबियत का फुकदान दिखाई देता है उसमें। सही सही। तो ये भी एक अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल है। हम दुश्मन कार्रवाइयाँ जहाँ भी हैं, जिस शक्ल में है, जिस अंदाज में है, और जो कोई शख्स मुलव्वस है, कोई ग्रोह है या पर्सनैलिटी है जी, उन सब को कुचलने के लिए हमें निज़ाम इंसाफ को जो है वो मजबूत करना है। हमारे यहाँ निज़ाम इंसाफ मजबूत नहीं है, प्रोसिक्यूशन का कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस बेलगाम है। ये सारे मामलात जो है ना, हमें एक छड़ी से तो हम कर नहीं सकते। इस पे कोई मरबूत लाए अमल तय करना चाहिए कि हम बैरूनी खतरात से कैसे निपट सकते हैं, और अंदरूनी खदशात जो हैं उनसे छुटकारा कैसे हासिल हो सकता है। हम लोग ये बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना कि जब तक अमन व अमान नहीं बेहतर होगा, सूरत हाल काबू में नहीं आएगी, ना ये कि आपकी सरमायाकारी बैरूनी आ सकती है, ना अंदरूनी तौर पे ताजिर आपका जो है वो अपने आप को महफूज तस्वुर करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात जो अहम हुई है इन दिनों में कि आप देखें बहुत से ऐसे सरमायाकार, सरमायादार जो गैर मुल्की डोनर्स फंडिंग एजेंसीज हैं जी जी, उनके मामलात इतने गंभीर हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जितना बड़ा बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है जी जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएन और गैर मुल्की एनजीओ 12 उनके फंड्स पर जिस तरह हाथ साफ किया गया है, आप ये देखें कि वो बेज़ाब्तियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने किया, 4 ऑडिट फर्म्स ने उसका सेकंड ओपिनियन दिया। सही जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं है, करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। तो नईम मुस्तफा से इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, आप भी हमारे साथ है, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।